अस्सलाम वालेकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंड अप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। एक जाने पूरी दुनिया के अंदर कोविड का सिनेरियो तो बरकरार है, मगर वहीं पे साथ साथ मशरिक वस्ता के अंदर और इसराइल की जो पट्टी है, बिलखुसूस गाजा की स्ट्रिप जो है या गाजा की जो पट्टी है, वहां पर बढ़ती हुई कशीदा सूरत हाल इस वक्त पूरी आलमी दुनिया का मरकज बनी हुई है। एक जानिब ओआईसी की मीटिंग के अंदर तमाम मुस्लिम ममालिकों ने इसराइल की जारहियत को जो है वो तस्लीम किया है और ये कहा है कि इसराइल जो एक्ट कर रहा है ये बिल्कुल ही यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म और यूनाइटेड नेशन के मैंडेट के बिल्कुल अगेंस्ट है। वहीं पर दूसरी जानिब बात करें तो अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने भी इसराइली हम मनसब से बात करते हुए यकीन दहानी कराई है कि इसराइल जो है वो अपनी जो डिफेंस के जो है उसको राइट रखता है डिफेंस करने का। वहीं पर साथ ही साथ महमूद अब्बास जो कि फ़लस्तीन के सदर हैं उनसे भी बात करते हुए इजहार ताज़ियत की है अमेरिका के सदर ने। ये तमाम सूरत हाल इस वक्त जो सूरत इख्तियार करती चली जा रही हैं, इसकी वजह से काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल बनती जा रही है। उसकी सबसे बड़ी वजूहात जो हैं वो ये हैं कि एक जानिब अभी गुज़श्ता 1.5 साल से पूरी दुनिया कोविड को लेकर बड़ी परेशान थी कि कोविड का जो पहला स्ट्रेन आया था उससे बहुत ज़्यादा ही तबाही पूरी दुनिया के अंदर हुई थी। फिर साथ ही साथ पूरी दुनिया के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने उसके ऊपर वर्किंग की और जो प्रोसेस 7 साल के अंदर यानी वैक्सीनेशन के डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है वो 7 साल के दरमियान का होता है, उसको उन्होंने बड़ी एक फास्ट पेस पे मूव करते हुए और 1-1.5 साल के ही अंदर उन्होंने उसको मुतारिफ करवाया। इन वैक्सीनेशन के अंदर अगर बात करें तो फिर बहुत सी मुख्तलिफ कंपनीज हैं जिनके मुख्तलिफ मॉडल्स के ऊपर वैक्सीनेशन हैं। इन मॉडल्स के ऊपर तो हम बाद में कभी बात करेंगे, मगर ये तमाम वैक्सीनेशन की अपनी एक अलग एफिकेसी है। यानी एस्ट्राजेनिका नामी कंपनी की एक वैक्सीनेशन है, फिर जॉनसन एंड जॉनसन है, मॉडर्ना है, बायोएनटेक है, इसी तरीके से स्पुतनिक 5 है। तो तमाम तर कंपनीज जो इस वक्त वैक्सीनेशन जो डेवलप कर रही हैं ये इसी पेश नजर कर रही थी कि वैक्सीनेशन की वजह से कोविड की रोकथाम में इजाफा किया जाए। वैक्सीनेशन के हवाले से बात करें कि वैक्सीनेशन जो है ये ऑलमोस्ट आपकी आर्टिफिशियल इम्यूनिटी को क्रिएट करती है डिजीज के खिलाफ, और इसकी वजह से जो है ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप डिजीज से या हम डिजीज से महफूज रह सकते हैं। मगर ये एक पूरा प्रोसेस चल रहा था पूरी दुनिया के अंदर, वैक्सीनेशन का अमल जारी हुआ, बीच में थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सीज भी आई एस्ट्राजेनेका कंपनी के लिए कि ब्लड क्लॉटिंग की रिपोर्टिंग हुई, मगर वो उसके बाद फिर हमने देखा कि ये कोविड की जो सूरत हाल है ये और थोड़ी सी संगीन होती गई कि इसके अंदर जो है वो नए स्ट्रेन मुतारिफ होते चले गए। बहरहाल इसको जो है काफ़ी हद तक के कंट्रोल सिनेरियो में रखा गया अभी तक फिलहाल, जिस तरीके से एसओपीज को मेंटेन किया जा रहा था, और फिर सफरी पाबंदियां लगाने के बाद और इसके अंदर फिर एक नई चीज़ का इजरा किया गया कि जो शख्स सफर करना चाहता है उसको वैक्सीनेशन की पूरी डिटेल डिजिटल पासपोर्ट की फॉर्म में अपने पास रखनी होगी। अभी ये तमाम तर सिचुएशन डेवलप हो ही रही थी कि भारत के अंदर जो है बड़ी शिद्दत इख्तियार करता हुआ कोविड हमारे सामने आया। कहा जा रहा था कि भारत के अंदर जो है मुख्तलिफ मल्टीपल वेरिएंट जो है वो सरायत कर गए हैं, और जो इन तमाम वेरिएंट की एक खसूसियत है या एक जो इसका सेंट्रल पॉइंट है वो ये है कि तमाम वेरिएंट जो है वो अल्टीमेटली जाके हमारे तनफ्फुस के निज़ाम यानी पल्मोनरी सिस्टम, या हम उसको कह लें कि हमारे फेफड़ों के ऊपर असर करते हैं। अल्टीमेटली जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेन होता चला जाता है तो उसकी जो है हमारी जिस्म की मुदाफ़ियत उतनी ही वीक होना शुरू हो जाती है। बहरहाल जो पहले स्ट्रेन के अंदर भी जो रिपोर्ट्स हो रही थे उसके अंदर भी मुदाफ़ियती निज़ाम जो है वो बहुत बुरी तरीके से मुतासर हो रहा था, और ये जो फेफड़ों को या लंग्स को मुतासर कर रहा था उसकी वजह से एक बहुत ही ज़्यादा तशवीशकुन सूरत हाल थी, क्योंकि जब डेप्रीवेशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी या ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से हमारी बॉडी को नहीं मिलेगा तो बहुत ही ज्यादा इम्कानात होते हैं, या हम 100% इम्कानात की तरफ हम जाते हैं कि या तो हमारा ब्रेन या हमारा हार्ट डैमेज होगा। तो वेंटिलेशन के ऊपर जो है वो कोशिश की जा रही होती है कि इस ऑक्सीजनेशन लेवल को बरकरार रखा जाए, मगर वेंटिलेशन के ऊपर से या वेंटिलेटर के ऊपर से बचने की जो शरह है वो 1% से भी कम होती है। बहरहाल जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत जिंदगी देता है तो उसके लिए तो हर चीज़ आसान हो जाती है, मगर फिर भी ये तमाम तर सूरत हाल ऐसी थी कि आलमी दुनिया के अंदर एक खौफ की फिजा बरकरार हो गई, और लग ये रहा था कि जब इस खौफ से बाहर निकलेंगे तो पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त एक यकजा होकर आगे बढ़ेगी, जिस तरीके से कोविड के सिनेरियो के अंदर तमाम ममालिकों ने अपने किरदार अदा किया था। साथ ही साथ इन चीज़ों के अंदर अभी भारत के अंदर ये चीज़ें सराहियत कर ही रही थी कि पाकिस्तान ने भी अपनी सपोर्ट का जो है वो अपनी पेशकश की थी भारत को, और साथ ही साथ भारत के लिए एक दुआ गो भी था पाकिस्तान, बल्कि है भी, अभी पाकिस्तान दुआ गो भी है, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए, और साथ साथ अपने लिए भी दुआ गो है कि अल्लाह ताला हम पे अपने खुसूसी फजल करम फरमाए।
اسی کے پیش نظر آخری رمضانوں کے درمیان یہ اسرائیل کے اندر تمام تر صورتحال اختیار ہوتی گئی، تو اب جو ایسا لگ رہا ہے کہ جو ہم پینک کا شکار تھے پوری دنیا اس وقت کووڈ کی وجہ سے، اس نے ہمارے دماغوں کو پلٹ دیا ہے اور اس وقت جو ہے وہ جنگی صورتحال اختیار ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایک جانب اگر ہم دیکھیں تو یہ کووڈ کے سینیریو کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے وہ دباؤ کا شکار تھی۔ اب اسرائیل اور فلسطین کے اندر جو اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے، پرتشدد واقعات ہو رہے ہیں جس کی ہم پوری طور سے مذمت کرتے ہیں، جو کہ اسرائیل کی طرف سے جانب سے ہو رہے ہیں، تو یہ ایک ایسی صورتحال اختیار کر رہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس وقت مزید ڈپریشن کے اندر جانا شروع ہو گئے ہیں کہ آنے والے وقتوں کے اندر کیا ہوگا۔ ان تمام تر سچویشن کے پیش نظر جہاں پہ امریکہ جو ہے وہ بڑا ایک رول پلے کر سکتا ہے، اور اس کے اوپر چائنا نے بھی اپنی ریزرویشن دی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنا وہ رول پلے نہیں کر رہا جو اس کو پلے کرنا چاہیے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ چائنا کس طریقے سے اس میں انٹروین کرتا ہے اور چائنا کا کیا اس وقت موقف ہوتا ہے، یہ تو آنے والے دنوں کے اندر ہمارے سامنے آئے گا۔ وہیں پر بھارت نے بھی اس چیز کی تردید کی ہے اور بھارت نے ایک ڈپلومیٹک بیان تو دیا ہے، مگر پہلی بار بھارت نے جو ہے وہ اسرائیل کا اگینسٹ تھوڑا سا بیان دیا ہے اور فلسطین کے فیور کے اندر بھی کچھ باتیں کی ہیں۔ مگر یہ تمام تر صورتحال اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ ہم کو آگے بڑھنا ہوگا، کسی نہ کسی طریقے سے اس کو روکنا ہوگا، کیونکہ بیت المقدس یا ارض مقدس کی جو جگہ ہے اس کے اوپر مزید خون ریزی برداشت نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ ایک ہمارے جتنے بھی ریلیشن ہیں، بالخصوص کرسچینٹی ہو گئے، جویش ہو گئے، مسلمز ہو گئے، ان تمام کے لیے یہ جگہ بہت ہی زیادہ قابل احترام ہے۔ تو یہ جو اس وقت صورتحال اختیار ہو رہی ہے، اسرائیل کہتا ہے کہ یہ حماس کی جو ہٹ دھرمی ہے یا حماس کے جو دہشت گرد ہیں ان کے لیے تمام تر چیزیں کی جا رہی ہیں، حماس اپنے دفاع کے اندر بات کر رہا ہے۔ بہرحال ابھی کچھ باتیں جو ہے وہ کلیئر ہو نہیں پا رہی ہیں اور اس طریقے سے تمام تر صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے۔ اس پہ امریکہ نے کہا جا رہا ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو جو ہے 735 ملین US ڈالر کی جو ہے وہ اسلحہ بھی فراہم کیا ہے۔ یہ ایک جو پوری گلوبل ولیج ہے جو کہ ایک وقت میں یونیپولر ورلڈ ہوا کرتی تھی، یعنی جب ہم دیکھیں کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران جو یہ تمام ممالک ایک ہوئے تھے، USSR، چائنا، امریکہ، آج وہ تمام ممالک جو ہے وہ بٹے ہوئے ہیں۔ اب بھی دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو صورتحال اختیار ہو رہی ہے اس میں کیا اور کس کا بینیفٹ ہے۔ امید کرتے ہیں کہ جہاں پہ جو مسلمان ممالک ہیں وہ بھی اس کا اپنا آپ کو ڈیفنس کے لیے آگے بڑھیں، اور جس لیول پہ بھی چاہے وہ ٹیبل ٹاکس کے ذریعے کریں، چاہے وہ جس اینگل سے بھی کریں، کوشش کریں کہ اس تمام معاملات کو جو ہے وہ جلد از جلد نمٹانے کی کوشش کریں، اس کو روکنے کی یا سیز فائر کے اوپر لے کے جایا جائے، کیونکہ اس وقت پوری دنیا ابھی اس چیز کے متعارف نہیں ہے کہ ایک جانب کووڈ کے سینیریو کے اندر پوری دنیا کا میجورٹی فنڈ جو ہے وہ ایواپوریٹ ہو چکا ہے، بالخصوص چھوٹے ممالک تھے ان کے جو فنڈز تھے وہ کافی حد تک ایواپوریٹ ہو چکے ہیں۔ جو فائنینشیل اسسٹنس ملی ہے کووڈ کے دوران انہوں نے کافی حد تک کے ان ملکوں کی کمریں توڑ دی ہیں کہ جب یہ پیمنٹ واپس کرنی ہوگی، یقیناً کسی جو ہمارے کو امداد ملی ہے کووڈ کے دوران، پاکستان نے بھی اس میں اپنے امداد لی ہے، تو یہ جو چھوٹے ممالک ہیں یہ جب اگر یہ امداد واپس کرنے کا پیریڈ ہوگا، جیسے IMF کی امداد ہم واپس کرتے ہیں، تو یہ امداد کسی شرائط پہ لی گئی ہیں، کن بیسس پہ لی گئی ہیں کووڈ کو جو ریسٹور کرنے کے، کووڈ کے درمیان اکانومی کو ریسٹور کرنے کے لیے، تو یہ بھی جو ہے جب واپس کی جائیں گی تو یہ ممالک لگتا یہ ہے کہ کافی پریشر میں آ سکتے ہیں۔ تو جو اس وقت چھوٹے ممالک ہیں جہاں پہ یا انڈر ڈیولپنگ یا ڈیولپنگ اسٹیٹس ہیں جہاں پہ ابھی کاروباری زندگی بہت بری طریقے سے متاثر ہوئی تھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے، ان کو سنبھلنے میں ابھی ٹائم نہیں لگا، اور پھر اگر اس طریقے سے پریشر آتا ہے تو پھر وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو بیلنس آؤٹ کریں گے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر تمام تر چیزیں بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ موو کریں۔ وہیں پر وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جو ہے جو ہمارے معیشت دان ہیں، ماہر معیشت ہیں، انہوں نے یہ اس بارے میں کہا ہے کہ ہماری معیشت صحیح راستے پہ گامزن ہے، یعنی پاکستان کی جو ریمیٹنسز کا حجم ہے اس کے اندر بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ٹیکس کلیکشن کی بات کریں ہم اگر کہ یہ تقریباً جولائی سے اپریل کے درمیان بات کریں تو اس کے اندر بھی تقریباً ہمارے کو اچھا خاصا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، اور یہ تمام تر جو ڈیولپمنٹ اس وقت پاکستان کے اندر ہو رہی ہے، چاہے ریمیٹنسز کی ہو، چاہے ٹیکس فائلنگ کے حوالے سے بات ہو، چاہے ایکسپورٹس کی بات ہو، ان میں کافی حد تک اضافہ پاکستان کو دیکھنے میں آیا ہے۔ مگر بات وہی ہے کہ یہ جو اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، ایک جانب وزیر اعظم عمران خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارے ملک پہ جو قرضے ہیں وہ ہماری ڈیولپمنٹ میں بہت بری طریقے سے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، یعنی جو ہمارے پاس اس وقت ریونیو جنریٹ ہوتا ہے اس کا کثیر تعداد جو ہے وہ پیمنٹس کے اگینسٹ نکل جاتا ہے، یعنی جو ہمارے لونز ہیں ان کو پیمنٹ میں نکل جاتا ہے، یا جو ہم لون لے رہے ہیں IMF سے یا ورلڈ بینک سے اس کو ہی بیلنس کرنے میں نکل جاتا ہے کہ اس سے بھی ہم پریویس لون اتارتے ہیں۔
تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے اندر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بڑا پرو ایکٹیولی سوچنا ہوگا کہ آخر کار اس کا حل کیا ہوگا. اگر یہی سائیکل چلتا رہا تو ہم ایک طرف سے لون لیں گے, دوسری طرف سے لون اتاریں گے, بلکہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو بھی ہمارے ممالک کے لوگ دورہ کرتے ہیں ان کا فوکس اس بات کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ کہیں سے امداد لے کر آ جائیں. اب امداد لے کے آنے کے اوپر بات ہے کہ ابھی ویسٹرن میڈیا جو یہ ہمارے جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو سعودی عرب کا وزٹ کیا ہے, اس کے بعد سعودی عرب نے کوئی پیکج کا اعلان کیا ہے, تو وہاں سے یہ اس بارے میں تنقید آ رہی تھی کہ پاکستانی جو ہے وہ اس امداد کو بھی بڑا انجوائے کرتے ہیں اور انٹرٹین کرتے ہیں اور اس کو بڑا پازیٹیولی دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے. وہ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ اس امداد کو واپس کرنا ہے, اور اس امداد کو واپس کرنے کے بعد پاکستان کے اوپر جو ہے وہ کثیر پریشر آ سکتا ہے. اس پریشر کی مد کے اندر بات کریں تو پاکستان جو ہے وہ کیوں اسٹریٹجیکلی کسی کے ساتھ الائنس نہیں کر رہا, کیوں اپنی اکانومی کو مارکیٹ نہیں کر رہا. اگر ہم سی پیک سے بھی پیسہ لیتے ہیں تو سی پیک سے بھی ہم لون کی فارم میں لے رہے ہیں, سعودی عرب سے لے رہے ہیں تو سعودی عرب سے بھی لون کی فارم میں لے رہے ہیں, متحدہ عرب امارات سے لے رہے ہیں تو بجٹ کو فائنینس کرنے کے لیے لے رہے ہیں. تو یہ جو ایک پوری ڈیولپمنٹ ہے, کیا ہمارے ملک اس وقت کیا صرف بیکنگ کہہ لیں یا ہم صرف پیسہ لینے کے لیے باہر جا رہے ہیں؟ ہمارے پاس اپنے کوئی ایسے ریسورسز نہیں ہے کہ جو کہ ہم اس کو مارکیٹ کریں اور پراپر طریقے سے پاکستان کی اکانومک ڈیولپمنٹ میں اس کو اسٹریٹجک پارٹنر بنائیں, یا پھر اس کے ساتھ جوائنٹ وینچر کریں, یا بیرون ملک مقیم پاکستانی جو ہے ان کو بلائیں, ان کی دماغوں کو استعمال کرتے ہوئے انویسٹمنٹ کریں اس کے اندر. کیونکہ انویسٹمنٹ اور جو لونز ہیں اس کے اندر بہت فرق ہے. انویسٹمنٹ کا ثمرات ہمارے پاس خود ہماری جنریشنز تک کے آتے ہیں, لون کے ثمرات جو ہیں وہ کچھ عرصے تک تو ہمارے پاس آتے ہیں, اس کے بعد ہمیں پے بیک کرنا پڑ جاتا ہے. تو جو ثمرات آئے بھی ہوتے ہیں اس سے ڈبل کی مقدار میں ہمیں پے کرنا پڑتا ہے. اور یہ سب اچھی طریقے سے واقف ہیں کہ جو لونز ہم لیتے ہیں یہ سمپل انٹرسٹ پہ نہیں ہوتا بلکہ کمپاؤنڈنگ انٹرسٹ کے اوپر ہوتا ہے. تو کمپاؤنڈنگ انٹرسٹ تو بڑی ہی خطرناک صورتحال ہوتی ہے. اب یہ اس کے اوپر جو ہے بڑا ایک تشویش کن صورتحال اختیار کر رہی ہے. ایز اے اینالسٹ بھی ہم بات کر رہے ہیں, ایز اے اکانومسٹ بھی بات کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ان تمام تر چیزوں کے اوپر سوچنا ہوگا, ورنہ آنے والے وقتوں کے اندر بھی اگر ہماری انڈسٹری پراپر طریقے سے پروپیل نہیں کی, پراپر طریقے سے ہم نے اس کو جو ہے مراعاتے یا سپورٹ نہیں دیا یا اپنے پاس سسٹم نہیں بنایا, تو اسی طریقے سے ہم چلتے رہیں گے. چاہے ہم پریویس گورنمنٹ کو چور کہیں, چاہے کسی کو ہم الزام تراشی کریں, جو کہ ابھی تک کہ کوئی ثابت تو ہوا نہیں ہے, تو ہم ابھی اس وقت اپنے پلیٹ فارم سے کسی کے اوپر الزام تراشی نہیں کر سکتے. مگر بات یہی ہے کہ جب ان کی گورنمنٹ جائے گی, نیکسٹ گورنمنٹ آئے گی, تو وہ بھی اسی طریقے سے پھر باتیں کریں گے, تو وہ بھی یقیناً یہ بھی کہیں گے کہ آپ ہمیں ثابت کریں, اور وہ بھی ثابت نہیں کریں گے تو یہ بھی سرخرو ہو جائیں گے. تو بہرحال اس سائیکل کو ختم ہونا چاہیے. جس طریقے سے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے جو ہے اسمبلی کے اندر خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں اس وقت گورنمنٹ کے اوپر کوئی تنقید نہیں کروں گا, میرا نقطہ نظر جو ہے وہ اس وقت فلسطین کے مسلمان ہیں. تو یقیناً بات صحیح کی یا غلط کی وہ تو ہم ایک اپنے جو ہے وہ سیاسی رفت سے ہٹ کے اگر بات کریں تو بالکل اسی طریقے سے ہونا چاہیے کہ ہم اگر شہباز شریف کو ایز اے انڈیویجول پرسنالٹی کے طور پہ دیکھتے ہیں تو بات بالکل انہوں نے صحیح کی ہے کہ اس وقت تمام چیزوں کو بھول کے جو ہے وہ فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر بات کرنی چاہیے. گرچہ کچھ لوگ اس کے اوپر تنقید بھی کر رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اگر گورنمنٹ میں ہوتے تو کیا ان کا سٹانس یہی ہوتا. تو بہرحال یہ تمام تر سچویشن ہم وہی بات کریں کہ پولیٹیکل بائسنس سے ہٹ کے بات کریں, تو سٹانس یہی ہونا چاہیے کہ ہم کہ ہر رفت کو بھول کے جو بھی فیصلے ہیں وہ کوئی عدالت میں فیصلے ہیں تو کورٹ کے اوپر چھوڑ دیں, اور کسی طریقے نیب کے فیصلے ہیں تو نیب پہ چھوڑ دیں, مگر اس دوران ہم ان فیصلوں کی پرومولگیٹ یا مارکیٹ نہ کریں. ہم کو چاہیے کہ جب تک یہ فیصلے نہیں آتے ہم اس کو جو ہے وہ صبر سے کام لیں اور مل کے کام کریں سارے ملک کے لیے. تو اگر جیسے ہی ہم نے یہ مل کے کام کرنا شروع کر دیا تو نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان کا ہر شہری ترقی یافتہ کہلانا شروع ہو جائے گا عنقریب تھوڑے سے پیریڈ کے اندر. بات ضرورت صرف یہ ہے کہ ہم جس طریقے سے پاکستان میں رہ رہے ہیں تو ہمیں ان تمام تر چیزوں سے, زبان سے, علاقوں سے بالا تر ہو کے پاکستانی کی حیثیت سے سوچنا پڑے گا. تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یقیناً جو پاکستان کے اندر اس وقت نمبرز اچھے آ رہے ہیں, ہم تو نو ڈاؤٹ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم اپریل سے مقابلے میں موازنہ کریں اپنی ایکسپورٹ کا تو تقریباً 130% کے قریب اضافہ دیکھنے میں آیا ہے ایکسپورٹ میں. یعنی لاسٹ ایئر اپریل میں تقریباً $930 ملین کی ایکسپورٹ ہوئی تھی, اس وقت تقریباً 2.3 بلین کی ایکسپورٹ پاکستان نے کی ہے اپریل کے منتھ کے اندر.
تو نو ڈاؤٹ پاکستان کے ایکسپورٹ کے اندر بھی سپورٹ آ رہی ہے. بات یہی ہے کہ اس کو الائنمنٹ کرنے کے لیے سب کو مل کے کام کرنا ہوگا. یا کرپشن کے خاتمے کے لیے بھی پی ٹی آئی, پی 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 اور پی ایم ایل این اور پھر جو بھی اس وقت جماعتیں ہیں ان تمام جماعتوں کو کانفیڈنس میں لا کے کرنا ہوگا, نہ کہ صرف ایک ایشو کے اوپر بات کر لی اور اس کو ریزولوشن پاس کر دی, قانون سازی کر دی اور اس کے بعد جو ہے پیچھے رفٹ برقرار ہے. دیکھیں یہ چیز جب آپ پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں تو آپ سب منتخب وزیر ہیں, پارلیمنٹ سے باہر ہوتے ہیں یا جب آپ کے اوپر کیس چل رہا ہے تو پھر وہ ایک سٹیٹس الگ ہوتا ہے. مگر ہم کو یہ بات بہت اچھی طریقے سے سمجھنی ہوگی کہ ہر شخص کے کوئی نہ کوئی رول ہوتا ہے اور ہر جگہ وہ رول کو اس طریقے سے نبھانا ہوتا ہے. تو جب پارلیمنٹ میں بیٹھ رہے ہیں تو وہاں پہ تمام تر نامینیٹڈ وزیر ہیں, الیکٹڈ وزیر ہیں تمام تر, اور ان کے اندر جو ہے وہ پھر بات اسی طریقے سے ہونی چاہیے جو ایک وزراء کے درمیان ہوتی ہے. اور وزیر کے ساتھ ساتھ تمام جو ہے وہ اسمبلی کے ممبرز بھی ہیں, تو وہ بھی منتخب ممبر ہیں, الیکٹڈ ممبر ہیں, عوام نے ان کو سلیکٹ کیا ہے. تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے پھر ان کو اسی طریقے سے پارلیمنٹ کے تقدس کو سامنے رکھتے ہوئے ملک کی بہتری کے لیے بات کرنی چاہیے اور ایک جامع حکمت عملی تیار کرنی چاہیے. تب ہمیں لگے گا کہ پاکستان میں اپوزیشن اور گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے مفاد کے لیے ایک پیج پر ہیں. تو امید یہ کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر ان تمام تر صورتحال کے اوپر ڈیولپمنٹ ہوگی, اور یہ بہت کور ایشوز ہے کہ نمبرز تو اچھے ہو رہے ہیں مگر ہمیں اب ایک پلیٹ فارم کے اوپر بھی یکجا ہونا ہوگا. تو اس کے یہ تمام تر ڈیولپمنٹ ہے, اس کے اوپر ہم نے تھوڑی سی کووڈ سے سینیریو ریلیٹ کیا, ہمارے جو اس وقت فلسطین اور اسرائیل کے اس پر جو رفٹ چل رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے پھر ہم نے اس کو پاکستان کی صورتحال کے اوپر بات کی. بریک پہ جانے سے پہلے ہم آپ سے تھوڑا سا ایک بات کرتے چلیں کہ اس وقت جو پوری دنیا کے اندر جو آئل مارکیٹس کی ڈیمانڈ ہے اس کے اندر بتدریج تبدیلی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اس تبدیلی کا کیا ثمرات ہیں اور کیا اس کے پیش نظر ہے, اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.